शाह महमूद कुरैशी का कहना है मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने से मुतालिक भारतीय इक़दाम की मजम्मत और इसे मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान इस मामले पर तमाम ऑप्शन पर गौर कर रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा मामला सलामती काउंसिल में ले जाने पर गौर कर रहे हैं, जबकि आलमी अदालत इंसाफ में जाने के ऑप्शन का भी जायजा लिया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में अमरीका को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने फिलफौर इस कदम को न सिर्फ मुस्तरद किया है, हमने उसकी मजम्मत की है। प्रेसिडेंट हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के, उससे डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से मैंने कहा है कि फिलफौर उनसे राब्ता करें और देखें कि हम इसको किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा मसला था है और अब भी अगर भारत समझता है कि इन तरामीम से इसकी जो बुनियादी जो कानूनी हैसियत है उसमें कोई तब्दीली आई है, तो ये उसकी गलतफहमी है। बिल्कुल नहीं, आज भी वो डिस्प्यूटेड कल भी था और आज भी है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि क्या हमारे पास गुंजाइश है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की, क्या उसमें लीगली हम कंसल्ट कर रहे हैं अपने लॉ डिपार्टमेंट से कि क्या जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती। तो जितने भी ऑप्शंस हैं हम सबको कंसिडर करेंगे। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह ये जो हमें जो हर तरफ से जो रिएक्शन आया है कि डायस्पोरा जो है कश्मीरी डायस्पोरा, उससे उसके जज्बात क्या है और उनसे मशावरत कैसे की जाए कि वो इस पे क्या तवक्को करना चाहते हैं और पाकिस्तान की किस किस्म की वो पाकिस्तान की वाबस्तगी चाहते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस में भारत के गैर आईनी इक़दामात और LOC की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जर्मनी ने कहा है कि भारत अपनी वाहिद मुस्लिम रियासत की खुद मुख्तारी की पासदारी करे। जर्मन वजारत ख़ारजा ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म करके ऐलान पर रद्द अमल में कहा कि भारत अपने इरादों और मंसूबे के बारे में मकामी आबादी को एतमाद में ले। अमरीका ने कहा है कि भारत की जानिब से जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल का बागौर जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मॉर्गन ऑर्टेगस ने अपने बयान में कहा कि भारत की जानिब से जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदल कर उसे 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम करने के ऐलान का जायज़ा ले रहे हैं। भारत इस इक़दाम को अपना अंदरूनी मामला करार दे रहा है। तर्जुमान ने मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों और नज़रबंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसानी हुकूक के एहतराम पर जोर दिया। मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा कि तमाम फरीकैन से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मकबूजा कश्मीर में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन ड्यूजैरिक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में सख्त पाबंदियों से आगाह है। मुबस्सिर ग्रुप ने LOC पर फौजी सरगर्मियों में इजाफे का मुशाहिदा करके रिपोर्ट दी है। तनाज़े के तमाम फरीकैन से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। सेक्रेटरी जनरल का मौक़िफ़ है कि कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल 2 तरफ़ा बातचीत से हल होने चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी सरकार की जानिब से आर्टिकल 370 मनसूख कर दिया गया। आर्टिकल 370 से पहले और बाद में मकबूजा वादी में आईनी तौर पर क्या तब्दीली आई है, रिपोर्ट देखिए। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा जम्मू और कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात हासिल थे जो अब खत्म कर दिए गए हैं। पहले मकबूजा कश्मीर के वासियों को कश्मीरी और भारतीय यानी दोनों शहरियत दी जाती थी, लेकिन अब उन पर सिर्फ भारतीय शहरियत मुसल्लत कर दी गई है।
آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے مقبوضہ جموں و کشمیر کا الگ جھنڈا تھا، لیکن اب مقبوضہ وادی کی تمام سرکاری عمارتوں پر ترنگا لہرائے گا۔ پہلے وادی میں آرٹیکل 360 لاگو نہیں ہوتا تھا، جس کے تحت بھارتی حکومت ہنگامی مالی ایمرجنسی نافذ نہیں کر سکتی تھی۔ اب آرٹیکل 360 کے تحت بھارتی حکومت ہنگامی مالی ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے۔ پہلے مقبوضہ وادی میں ہندوؤں اور سکھوں سمیت کسی اقلیت کے لیے کوئی کوٹا نہیں تھا، لیکن اب اقلیتوں کو 16% کوٹا ملے گا۔ پہلے مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے علاوہ کوئی بھارتی وادی میں جائیداد نہیں خرید سکتا تھا، لیکن اب کوئی بھی بھارتی جائیداد خرید سکتا ہے۔ پہلے مقبوضہ وادی کے باسیوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق حاصل نہیں تھا، یعنی وہ کوئی سرکاری معلومات حاصل کرنے کے اہل نہیں تھے، لیکن اب کشمیری سرکاری معلومات حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ پہلے مقبوضہ جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی مدت 6 سال ہوتی تھی، لیکن اب قانون ساز اسمبلی بھارت کی دیگر ریاستوں کی طرح 5 سال کے لیے ہوگی۔ پہلے اگر کوئی کشمیری خاتون بھارت کی کسی ریاست کے شہری سے شادی کرتی تو اسے مقبوضہ جموں و کشمیر کی شہریت چھوڑنا پڑتی تھی، لیکن اب اس کی شہریت برقرار رہے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر اور کنٹرول لائن کی صورتحال پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں کسی ایسی جغرافیائی تبدیلی کا مخالف ہے جس سے استصواب رائے متاثر ہونے کا خدشہ ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان اور بھارت دونوں کو پابند کیا تھا کہ وہ کشمیر کی صورتحال میں کسی بھی بڑی ممکنہ تبدیلی کی صورت میں سلامتی کونسل کو آگاہ کریں گے۔ خط میں وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال اور خطے میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کو اس ساری صورتحال کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو فوری طور پر ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن تشکیل دینا چاہیے جو مقبوضہ کشمیر جا کر حالات اور واقعات کا جائزہ لے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے جموں و کشمیر کی تعیناتی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کا بھارتی اقدام ایٹمی صلاحیت کے حامل ہمسایوں کے تعلقات مزید خراب کر دے گا۔ انہوں نے یہ بات ملیشین ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد سے فون پر گفتگو میں کہی۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملیشیا کشمیر کے معاملے پر پاکستان سے رابطے میں رہے گا، اور وزیر اعظم عمران خان کا ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو بھی ٹیلی فون کہا بھارتی غیر قانونی اقدامات کے علاقائی امن و استحکام پر سنگین اثرات ہوں گے۔ ترک صدر کا مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کہا ترکی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ OIC رابطہ کمیٹی برائے جموں و کشمیر کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ سعودی عرب، پاکستان، آذربائیجان، ترکی، نائجر سے کمیٹی کے نمائندے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف نے کہا ثالثی کی پیشکش ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا، بھارتی اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف بغاوت ہے۔ کیا یہ ثالثی کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایک پیش کی تھی آفر، کیا یہ ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صدر ٹرمپ کی بات پر سنجیدگی سے ہم نے اعتبار کیا، تو آج ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکری ہے، ان کے لیے بھی آج امتحان کا وقت ہے۔ نریندر مودی کی یہ فیصلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف بغاوت ہے۔ مہذب دنیا اس کا دن رات پرچار کرتی ہے، آج ان کا امتحان کا وقت آ چکا ہے کہ وہ آئیں کھڑے ہوں نہتے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی کی جانب سے اٹھائے گئے اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ مودی انتہا پسند اور گجرات کا قصائی ہے جو اب کشمیر کا قصائی بن رہا ہے۔ مودی جو بچر آف گجرات تھا وہ اب بچر آف کشمیر بن رہا ہے۔ غیر آئینی طریقے سے ان کانسٹیٹیوشنل غیر جمہوری طریقے سے اس انتہا پسند وزیر اعظم نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حملہ ہے بھارت کے مسلمان پہ اور خاص طور پہ کشمیر پہ مسلمان۔
مقبوضہ کشمیر کی تقسیم سے متعلق بھارتی مکروہ اقدام کے خلاف برطانیہ میں کشمیری کمیونٹی نے بھرپور احتجاج کیا ہے۔ برٹش پاکستانی لارڈ طارق نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل پاکستان اور بھارت کو تلاش کرنا ہے اور اس کے لیے برطانوی حکومت مدد کے لیے تیار ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا درجہ تبدیل کرنے کے خلاف پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی کے افراد نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضے سے روکے۔ 70 سال کی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کو ایک دم سے ایک ڈکٹیٹوریل طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ ٹی وی بند ہے، فونز بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، تو ایون وہاں تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ کشمیریت that واجپئی جی talked about that has been totally massacred۔ بھارتی آئین میں تبدیلی کے خلاف سلاؤ اور دیگر علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ برٹش پاکستانی اراکین پارلیمنٹ لارڈ احمد اور افضل خان نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایک طرف انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی بگسٹ ڈیموکریسی کلیم کرتا ہے، یو این میں اپنی پرمنٹ ممبرشپ لینا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اس سب چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے۔ کشمیر کے اس وقت حالات ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ عوام کشمیر کے لیے جلد حل ڈھونڈا جائے، اور برطانوی حکومت بے شک جو بھی حکومت آئی ہے اس کا یہ کنسسٹنٹ اپروچ رہے کہ حل جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کا حل ہے، اور اسی طرح ہم دونوں ملکوں کی مدد کریں۔ برٹش پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان حکومت پر زور دیا ہے کہ مؤثر سفارتکاری سے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے۔ کلین کراچی مہم کا باقاعدہ آغاز آج صبح 10 بجے سے کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کلین کراچی مہم کراچی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی، اور کلین کراچی مہم وزیر اعظم کا کراچی کے عوام سے اظہار محبت ہے۔ FWO کے دفتر میں کلین کراچی مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آج صبح 10 بجے سے صفائی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 6 بڑے نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر کے مطابق کلین کراچی مہم شہر کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی، اور یہ مہم وزیر اعظم کا کراچی کی عوام سے محبت کا اظہار ہے۔ کراچی کی نہر خیام پر صفائی کا کام گزشتہ روز سے جاری ہے۔ تفصیلات بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سلیمان سعادت خان۔ جی بالکل، کراچی کلین مہم کا آج دوسرا روز ہے، اور میں کلفٹن کا یہ ایریا ہے نہر خیام، وہاں سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ میرے عقب میں بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر مشین جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ڈی سلٹنگ کی جا رہی ہے۔ اس نہر خیام کی جو گند اس میں موجود تھا اسے جو ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے۔ 14 اگست سے پہلے برساتی نالوں کو صاف کیا جائے گا، اور FWO کا جو آفس ہے کراچی میں، اس میں ایک چارٹ بنایا گیا ہے جہاں پر تمام اضلاع اور مختلف علاقوں کا جو ہے وہ اس میں درج کیا گیا ہے کہ کتنی صفائی ہونی ہے، کتنی صفائی ہو چکی ہے، اور یہ تمام تر رپورٹ جو ہے وہ 14 اگست سے پہلے جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی جو ہے وہ دی جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ شہر میں جو ہے مختلف اضلاع میں جو ان کے رکن صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے اضلاع کو صاف کر رہے ہیں۔ شاہینوں کے شہر سرگودا میں جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں، مزید بتائیں گے ملک محمد اصغر۔ جی، ملک کے دیگر حصوں کی طرح شاہینوں کے شہر سرگودا میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ نہ صرف اندرون شہر بلکہ گرد و نواح کے چھوٹے بڑے جتنے دیہات ہیں وہاں پر بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں مختلف مقامات پر سٹال لگائے گئے ہیں جہاں پر جھنڈیاں، ٹوپیاں اور سبز ہلالی پرچم فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے جھنڈے لے رہے ہیں، اپنے گھروں پر جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ پاکستان میں IMF کی نمائندہ ماریا ٹریسا ڈبن نے کہا کہ پاکستانی معیشت کا پہلا جائزہ دسمبر کے آخر میں لیا جائے گا۔ اس کی کامیابی پر ہی پاکستان کو قرض کی اگلی قسط جاری کی جائے گی۔ IMF بورڈ نے چند پالیسیز سفارشات کی ہیں، ان پالیسیز پر عمل درآمد نہ ہوا تو قرض نہیں ملے گا۔ FATF کی گرے لسٹ پہ رہنے سے پاکستان کو غیر ملکی مدد حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ماضی کی پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا اور معاشی ترقی کی رفتار کم ہوئی۔ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہتری آئی ہے۔